अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ भौचाल पार्ट 12। आज की रात ज़रा जायज़ा लेंगे, देखेंगे कि सना बाहर निकलती है या नहीं। वैसे भी ये कमरा बहुत उम्दा है, यानी जिस तरह से हम यहाँ से सारा मंजर देख सकते हैं, शायद इस इमारत में कोई और कमरा ऐसा ना हो। हाँ बिल्कुल। फिर हम खिड़की से थोड़े फासले पर कुर्सियाँ डालकर बैठ गए और बाहर का जायज़ा लेते रहे। ताहदे निगाह खामोशी और सन्नाटा था। नासिर फराजी का ये कहना दुरुस्त था कि इमारत में एक अजीब सी नहवत छाई हुई थी। सामने वाला दरवाज़ा भी बंद था। ये दरवाज़ा इमारत में दाखिल होने का दरवाज़ा था और हम उसको बखूबी देख सकते थे। थोड़ी देर तक तो बातें करते रहे। उसके बाद नासिर फराजी की आंखों में नींद नज़र आने लगी। मैंने उसे कहा, तुम सोना चाहते हो तो सो जाओ, कोई ज़रूरत पेश आई तो मैं तुम्हें जगा लूँगा। बुरा तो नहीं मानोगे यार? नहीं मानूंगा, सो जाओ, मैंने हंसते हुए कहा और नासिर फराजी बेड पर जाकर लेट गया। चंद ही लम्हों बाद उसके गहरे गहरे सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यही शुक्र था कि खर्राटे नहीं लेता था। बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने जाने कैसे कैसे ख्यालात में डूबा रहा। बहुत सी बातें याद आती रही। माजी के वाक़यात भी ऐसे वाक़यात से किसी तरह कम नहीं थे। रात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रही और फिर अचानक मैं चौंक पड़ा। मैंने देखा सामने का बंद दरवाज़ा खुला। उसके बाद मेरी तमाम दिलचस्पियाँ शिद्दत के साथ इस मंज़र में मुंतकिल हो गई जो मैं देख रहा था। दरवाजे से सना बाहर निकली। वो शब ख्वाबी का लिबास पहने हुए थी। दोनों हाथ सामने किए हुए चल रही थी। बाल किसी छतरी की मानंद खड़े थे। चेहरा आग की तरह दहक रहा था। जबान बाहर निकली हुई थी। चलने का अंदाज बेहद भयानक था। मैं उसे ही देख रहा था कि दरवाजे से कोई और भी बाहर निकला और मैंने उसे पहचान लिया। वो मुसीबत का मारा अख्तर ही था जो अपनी आग में ही जल रहा था। उस पर जो कयामत टूटती टूटती थी, इसने उसके दिन रात हराम कर दिए थे। जाहिर है जिसका घर उजड़ उजड़ रहा हो वो सुकून की नींद तो नहीं सो सकता। इन हालात में कि मैं उसकी मुश्किल दूर करने यहाँ आया था, सुकून की नींद सोते रहना या फिर उसे नज़रअंदाज करना एक गैर इंसानी अमल था। मैंने नासिर फराजी की तरफ देखा तो वो मस्त नींद सो रहा था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो भी मज़े की चीज़ था, बुज़दिल, डरपोक और हालात से खौफज़दा होने वाला, लेकिन अपने आप को 30 मार खा समझता था। उसे जगाना बिल्कुल गैर मुनासिब समझकर मैं खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया। ऐसे में अख्तर को सहारा देना बेहद ज़रूरी था और फिर जो कुछ उसने कहा था उसकी तस्दीक हो रही थी। मैं चंद लम्हों बाद उसके करीब पहुंच गया। उसे फ़ौरन ही एहसास हो गया कि उसके अक़ब में कोई है। दूसरे ही लम्हे वो मेरे करीब आकर मुझसे लिपट गया। वो बुरी तरह काँप रहा था। कुछ बोलना चाहता था लेकिन आवाज़ हलक में फंस गई थी। मैंने उसे सहारा देते हुए सरगोशी की। हसन, हौसला रखो, हौसला रखो। वो उसने उंगली से सना की जानिब इशारा किया। हाँ, मैंने उसे देख लिया है। तुम यही रहो, मैं उसे करीब से देखता हूँ। मैंने उसे एक दरख्त की आड़ में खड़ा किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। इस वक्त दिल में कोई एहसास, कोई ख्याल नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों एक हिम्मत थी। आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं कि मैं कोई आमिल तो नहीं था। बस तजस्सुस ने मुझे इस मकाम पर ला खड़ा किया था और मैं इस मामले में मुलव्वस हो गया था। मैं सना के करीब पहुंच गया। वो उस दरख्त की आड़ में बैठ गई थी और बिल्लियों की तरह ज़मीन खोद रही थी। उसने ज़मीन खोद कर मुजस्समा निकाल लिया, उसे दरख्त की जड़ में एक बुलंद जगह पर रखा और उसके सामने दो जानों बैठ गई। मेरे सामने खौफ और हैरत के दरवाजे खुलते गए। मैंने मुजस्समे का जिस्म बढ़ते हुए देखा, यहाँ तक कि वो भयानक चेहरा मेरे सामने एक इंसानी जिस्म के बराबर हो गया। लेकिन वो सना को देखने की बजाय अपनी खूनी निगाहों से मुझे देख रहा था और उसने भारी लहजे में कहा, कौन है ये, किसे साथ लाई है? उसके इस अल्फाज पर सना ने गर्दन घुमाकर मुझे देखा और फिर गुर्रा कर बोली, कौन है तू, कहाँ से आ मरा है कमबख्त? तेरे बारे में जानना चाहता है कि तू कौन है, बताएं इसे अपने बारे में जोगेश्वर ज्ञानी। सना की आवाज़ में मर्दानापन था। मार ससुरे को, ख़त्म कर दे, उस शख्स ने कहा और अचानक ही सना खड़ी हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अचानक ही मुझे अपने शानों पर कोई चीज़ महसूस हुई। यूं लगा जैसे कोई कपड़ा सा मेरे कंधे पर आकर गिरा हो और फिर वो फिसलता हुआ मेरे बदन पर नीचे आ गया हो।
یہ ایک ایسا عمل تھا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سرخ لبادہ تھا جس نے سر سے پاؤں تک مجھے ڈھانپ لیا تھا، اور اب میں سرخ لبادے میں ملبوس اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ادھر ثنا نے اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے تھے، اس کی انگلیاں لمبی ہونے لگی تھی، لمبی اور لچکدار، جن کے سرے سانپوں کے منہ بن گئے تھے، اور ان سانپوں کی زبانیں لہرا رہی تھی۔ یہ لہراتے ہوئے لمبے سانپ میری طرف بڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ میرے قریب پہنچ گئے۔ لیکن اچانک ہی میرے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے اور میں نے ان سانپوں کو پکڑا تو وہ میرے ہاتھوں میں تلملا رہے تھے، اور مجھے ان سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس تمام سانپوں کا رخ میں پہلی بار سرخ لبادے کی افادیت مجھ پر واضح ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں تھا، مجھے سونپا گیا تھا۔ یہ سرخ لبادہ اچانک ہی مجھ تک پہنچایا گیا تھا۔ سانپوں کو مٹھیوں میں کچڑ کر دفتن میں نے زوردار جھٹکے دیے، اور اس کے ساتھ ہی ثنا کے دونوں بازو اس کے شانوں کے پاس سے اکھڑ گئے۔ اس سے خون کے فوارے بلند ہو رہے تھے، اور یہ دونوں بازو سانپوں کی شکل میں میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں نے انہیں گھما کر دور پھینک دیا۔ ثنا نے حیرت سے اس بھیانک صورت والے شخص کو دیکھا اور پھر اپنے بازو کو دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھیانک انداز میں ہنس پڑی۔ جوگیشور گیانی، دیکھ رہے ہو تم؟ یہ تم سے مقابلہ کر رہا ہے، پاپی ہتھیارا کہیں کا! مہمان گیانی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، مقابلہ ہے تو مقابلہ ہی صحیح۔ میں نے اب بھی کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموش کھڑا ہوا تھا کہ اچانک ہی اس بھیانک شکل کے آدمی نے، جس کا نام جوگیشور تھا، 2 چٹکیوں میں کوئی چیز اٹھائی اور اس کی طرف پھینکی، اور ثنا کے بازو سے بہتی ہوئی خون کی دھار بند ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے دوسرے بازو نمودار ہو گئے۔ ثنا نے اچانک ہی رقص کے انداز میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب وہ تیزی سے اپنے ان بازوؤں کو جنبش دے رہی تھی۔ اس کے دونوں بازو شائیں شائیں کی آواز کے ساتھ فضا میں گردش کر رہے تھے، اور پھر ایک ہی لمحے کے اندر اندر اس کے بازو میں کوئی چیز نمودار ہو گئی۔ یہ لاتعداد پرندے تھے جو غوطے لگا کر میرے سر پر پہنچ گئے۔ ان کی چونچیں لمبی اور آنکھیں سرخ تھیں۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے ہاتھ بلند کیے، اور اچانک وہ پرندے پھچاک کی آواز کے ساتھ فضا میں پھٹنے لگے۔ ان کے خون کے چھینٹوں سے زمین کا یہ حصہ سرخ ہو گیا تھا۔ پرندے گھبرا کر اونچے اٹھنے لگے، اور جوگیشور کی خوفناک آواز سنائی دی، ایسے نہیں مارے گا یہ ہمبور! اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر ایک سیاہ ریچھ جیسا انسان نمودار ہو گیا۔ اس کا چہرہ فٹ بال کی طرح گول اور بہت بھیانک تھا۔ شکل بن مانوس سے ملتی جلتی تھی۔ پہلے وہ چاروں ہاتھ پاؤں سے چلتا ہوا جوگیشور کے پاس پہنچا اور اس کے پیروں کے تلوے چاٹنے لگا، پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دیکھ لے ہمبورا اس حرام خور کو! کون ہے یہ، کون ہے؟ اور اچانک ہی اس خوفناک کی شکل کے نمودار ہونے والے شخص نے کہا، سرخ لبادے میں لپٹا ہوا ہے گیانی، پتہ نہیں، پر ایک بات، ہم کہیں اس سے جھگڑا نہ کرو، اس سے جھگڑا مارے جاؤ گے۔ سرخ لبادے کا داس ہے یہ گیانی جی، دیارے دیا! اور وہ کسی ریچھ ہی کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں سے بھاگ کر چلا گیا۔ درخت کی جڑ میں بیٹھا ہوا شخص اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے یہ سرخ لبادہ کیا ہے رے؟ میری ہمت کا کیا پوچھنا! اب میں شیر ہو گیا تھا۔ میں نے ہاتھ پھیلائے اور اپنی جگہ سے آگے بڑھا تو وہ بھیانک صورت والا آدمی اچھل کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، نا گیانی نا، ہم پاگل نہیں، جوگیشور ہے، ہمارا نام جوگیشور گیانی، بس اس نے ہمیں نکال لیا تھا اور قیدی بنا لیا تھا۔ اس کے مرد کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم۔ یہ ہمیں اچھی لگی ہے اور ہم نے سوچا کہ چلو اچھی چھوکریا ہے، تھوڑا سا من لگا لے، اس سے پتا نہیں تم کہاں سے آ گئے۔ ٹھیک ہے مہاراج، طاقتور سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہو گیا جو جھگڑا ہونا تھا، اب بات ختم ہو گئی، جا رہے ہیں، چھوڑ دیا اسے، اب تمہیں شکایت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اچانک ہی وہ چھوٹا سا ہوتا چلا گیا، اس کا جسم کم ہوتے ہوتے ایک مکھی کی برابر رہ گیا۔ میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ مکھی اڑی اور ہوا میں تحلیل ہو گئی۔
मेरी खुशियों का तो ठिकाना नहीं था। बता नहीं सकता आपको कि मेरे अंदर कैसी कैसी कुव्वतें बेदार हो गई थी। इधर सना वहीं सर झुकाकर बैठ गई थी, लगता था जैसे वो ऊँघ रही है। हालात कुछ बेहतर नजर आते थे। मैंने बड़े एहतराम के साथ अपने वजूद पर से सुर्ख लिबादा उतारा और फिर बड़े आराम से लपेट कर अपने बाजुओं पर लटका लिया। ये तो एक ऐसी चीज थी जिससे मैं न जाने क्या क्या काम ले सकता था। इस तोहफे को तो मैं किसी तौर पर नहीं भूल सकता था। बहरहाल मैं वापस पलटा और मैंने अख्तर की जानिब रुख करके देखा, मगर यहाँ अख्तर बड़ी दिलचस्प कैफियत में पड़े हुए था। उसका सर नीचे था और पाँव ऊपर। गालिबन ये मनाजिर उन्होंने देखे हुए थे और इसके नतीजे में मुर्गा बन गया था। अभी मैं उन्हें सीधा सीधा ही कर रहा था कि अपने अकब में कदमों की आवाज़ सुनी। देखा तो सना साहिबा चली आ रही थी, काफ़ी परेशान थी। चौंक कर बोली, अरे इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस टहलते टहलते सोने के लिए लेट गए हैं। टहलते टहलते? हाँ, रात को चहलकदमी करने निकले थे हम दोनों। ये यहाँ आए और गहरी नींद सो गए। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही है भाभी जान? सना के चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हो गए। उसने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा और बोली, अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? अल्लाह रहम करे, क्या मुझे सोते हुए चलने की आदत हो गई है? ऐसा ही लगता है। आप यहाँ रुक कर इन्हें देखें, मैं ज़रा नासिर फराजी को बुलाता हूँ। हम दोनों इन्हें साथ ले चलेंगे। नासिर फराजी को उठाना बेहद मुश्किल साबित हुआ था। जागते ही दहशतज़दा लहजे में बोला, आ गई, आ गई। अभी नहीं आई, बाहर खड़ी आपको बुला रही है। ए कौन? जिसका आप इंतजार कर रहे थे। मैं? अबे उठ यार, फजूल बातें कर रहा है। आओ ज़रा बाहर चले। वक्त क्या हो रहा है? बहुत बुरा वक्त है। शराफत से चलो, वरना क्या फ़ायदा, गर्दन पकड़कर बाहर ले जाऊंगा। मगर कहाँ? जहन्नम में? क्या ख्याल है, कैसी जगह है? मैंने सवाल किया और नासिर फराजी अपने सर को दोनों हाथों में पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा। फिर बोला, क्या बात है यार, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ फजूल बातें कर गया हूँ और मुसलसल किए जा रहा हूँ। नहीं, मैं समझा नहीं। आओगे या अभी यहीं समझा दूँ? बमुश्किल तमाम मैं उसे यहाँ लाया। उधर बेचारी सना परेशान वहीं बैठी हुई थी। गालिबन अख्तर हसन साहब भी होश में आने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ पहुंचकर नासिर फराजी ने हैरत से कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चांद कलाबाजियाँ खा रहा है। हम सब बाहर चहलकदमी कर रहे थे, सोचा कि तुम्हें भी यहाँ ले आए। ये अख्तर, वो जो कहते हैं ना, मीर की जबान में अभी टक रोते रोते सो गया है। चलो अंदर ले चले। भाई आप इन्हें संभाल कर लाए, मैं बच्चों को देखती हूँ। सना बिल्कुल ठीक हो गई थी, वो अंदर चली गई तो नासिर ने कहा, यार तुम्हें अल्लाह का वास्ता बता दो, ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? ड्रामा तो हो चुका बेटे, अब ये ड्रॉप सीन है। यानी हम लोग बड़े बुजुर्ग बन गए हैं और बड़े कामयाब हो गए हैं अपने मामले में। अफसोस, इस कमबख्त खोपड़ी को किसी मैकेनिक के हवाले कैसे करूं जो इसे ठीक कर दे। कोई बात ही समझ में नहीं आती। समझा देंगे, पहले इस शरीफ आदमी को अंदर ले चलो, मैंने कहा। और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम बेहोश अख्तर हसन को लेकर अंदर आए थे। सना बेचारी बहुत परेशान थी। उसे अब तक सूरत हाल का कोई अंदाज़ा नहीं था और वो इस बात पर अभी भी हैरान थी कि वो आखिर बाहर कैसे पहुंच गई। लेकिन दूसरी सुबह जब अख्तर हसन को होश आया तो उसने सबसे पहले हमारे कमरे की जानिब दौड़ लगा दी और अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर हाँफता हुआ बोला, क्या हुआ? रात को जो कुछ मैंने देखा वो दोस्त, मुबारकबाद के अलावा और क्या कहा जा सकता है? तुम्हें मुबारक हो, सना अब बिल्कुल ठीक है। आराम से अपना कारोबार शुरू कर दो, अल्लाह ने तुम पर फजल किया है। और एक बड़ी मुसीबत जो तुम पर नाजिल हो गई थी, अब वो अब वहाँ कुछ भी नहीं होगा। कान पकड़कर भाग गई है वो। खुदा की कसम, मैंने आपको देखा था शाहजी, आप अचानक ही अजीब रूप में आ गए थे और उसके बाद ही ये सब कुछ ठीक हो गया था। मैं भी इसी वक्त ठीक हुआ था, अख्तर ने मसखरेपन से कहा और मैं हंसने लगा। इसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। ज़िंदगी में जो कुछ किया था वो माजी की कहानी बन गई थी। और सच बात है कि कुछ जज्बाती लम्हे ही होते हैं जो इंसान की किस्मत का फ़ैसला कर देते हैं। अगर इन लम्हों पर काबू पा लिया जाए तो तारीखें बदल जाती है। मैं भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका था, लेकिन शायद कुदरत ने मुझे माफ़ कर दिया था और नई ज़िंदगी दे दी थी। और फिर
اس کے بعد راہیں بدل گئی تھی اور میرے شانوں پر ذمہ داریاں ڈالی جانے لگی تھی۔ شاید یہ فیصلہ کیا گیا تھا میرے لیے آسمان سے، اور میں نے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ شیطان میرے دل میں بھی وسوسے ڈالتا تھا۔ ان مصنوعی آنکھوں کا سہارا لے کر میں کچھ سے کچھ بن گیا تھا۔ ہر طرح کا جرم کر سکتا تھا، کروڑوں روپے کما سکتا تھا، لیکن میں دوبارہ جذباتی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ یہ چند دوست مل گئے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے وہ کراماتی لبادہ عطا کیا گیا تھا جو بہت سی مشکلات کا حل تھا۔ آنکھوں والی کہانی تو ایک سائنسی تجربے سے منسلک تھی، لیکن بعد میں میرا منصب بدل گیا تھا۔ شاید قدرت نے مجھے نئی زندگی اسی لیے عطا کی تھی۔ مشغلہ بھی برا نہیں تھا، بے حد پراسرار اور سنسنی خیز واقعات سے واسطہ پڑا تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ کامیابی بھی حاصل ہو گئی تھی۔ کچھ تھا، کچھ بن گیا تھا، لیکن اسے دیکھ کر میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اسے جیل میں دیکھا تھا۔ اس وقت جب میں جیل میں تھا، بڑا رعب تھا اس کا۔ سارے قیدی اس سے خوفزدہ رہتے تھے۔ پھر میں تو جس طرح بھی جیل سے نکل آیا آپ کو معلوم ہے، لیکن وہ بھی سزائے موت کا قیدی تھا۔ وہ کیسے بچا؟ میں جائزہ ابھی لے رہا تھا کہ اس نے مجھے پہچانا ہے یا نہیں۔ اندازہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ وہ پاٹدار آواز میں بولا، میں نے تمہارا بورڈ دیکھا ہے، تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، میں نے کہا۔ میں سزائے موت کا قیدی ہوں، کیا مجھے سزائے موت قبول کر لینی چاہیے؟ عجیب سوال تھا۔ ابھی میں کوئی جواب نہیں دینے پایا تھا کہ اس نے کہا، اصل میں پہلی سزائے موت مجھے 3 افراد کے قتل کے جرم میں دی گئی تھی، اور فیصلہ سننے کے بعد میں نے کمرہ عدالت میں مزید 3 افراد قتل کر دیے اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ پھر میں نے 1 سال تک کوئی واردات نہیں کی، لیکن 1 سال بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں شریف آدمی بنتا جا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ خوف کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں شریف بننا نہیں چاہتا تھا، یہ نام میرے لیے گالی تھا۔ بہت شریف تھا میں کسی زمانے میں۔ 8 سال تک کوئلے کی کان میں کام کرتا رہا، ڈبل ڈیوٹی کر کے زیادہ پیسے کماتا تھا تاکہ اپنی بیمار ماں کا علاج کراؤں۔ ٹی بی کی مریضہ تھی اور وہ جینا چاہتی تھی، لیکن میری دن رات کی محنت بھی اسے زندگی نہ دے سکی۔ میں اس مہنگے علاج کا متحمل نہ ہو سکا۔ 4 دن کے فاقے کرتا، 5ویں دن 8 ڈبل روٹی پانی کے ذریعے معدے میں اتار لیتا تاکہ زندہ رہوں، اور میری کمائی میری ماں کو زندگی دے دے۔ لیکن دواؤں کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر منہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ ہر مرض نجاتائی ٹی بی کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ ایک صبح میں ہاتھ جوڑ کر ان کے گھر کے عظیم الشان پھاٹک پر کھڑا ہو گیا۔ اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس لیے ان کی کار کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا، اور جب وہ فرعون بے سامان باہر نکلا تو میں اس کی کار کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ میں نے رو رو کر اس سے ماں کی زندگی کی بھیک مانگی، اور اس نے کہا، اسپتال کی باتیں میں صرف اسپتال میں کرتا ہوں، اور اسپتال میں وہ صرف ان لوگوں سے ملتا ہے جو اس کی فیس ادا کر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماں مر گئی۔ جب ایک وارڈ بوائے نے مجھے اس لاوارث لاش کو لے جانے کی ہدایت کی تو میں نے مردہ خانے میں جا کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے زمانے کی شکایت کر رہی تھی۔ میں نے ماں سے کہا، میں اس زمانے کو بدل دوں گا ماں۔ وہاں سے میں سیدھا ڈاکٹر کے دفتر پہنچا اور اسے اطلاع دی، ڈاکٹر، میری ماں مر گئی۔ ڈاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا، کون ہو تم بغیرت؟ بغیر اجازت اندر کیسے آ گئے؟ کہاں مر گیا؟ کہیں دور نہیں ڈاکٹر، اس کی لاش دروازے پر پڑی ہے۔ میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے ڈاکٹر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرے پنجے نے اس کی جگہ بٹھا دیا۔ مجھے اندر آنے سے روک رہا تھا، مگر تم سے ملنا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس کے فرض سے سبق دوش کر دیا۔ میں نے بات پوری کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا واقعی تم نے اسے ہلاک کر دیا؟ ڈاکٹر نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں ڈاکٹر، یقین کرو۔ کیسے؟ بالکل ایسے۔ میں نے تیسری بار اپنی جگہ سے اٹھنے والے ڈاکٹر کے ساتھ ہی ڈاکٹر کی گردن دبوچ لی۔ دوسرا ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا تھا میں نے، کیونکہ لوگوں کے خیال کے حساب سے میں 6
ہارس پاور کا تھا۔ ممکن ہے کچھ کم ہوں کیونکہ میں نے کبھی گھوڑوں سے طاقت آزمائی۔ 6 ہارس پاور کا تھا۔ ممکن ہے کچھ کم ہوں کیونکہ میں نے کبھی گھوڑوں سے طاقت آزمائی نہیں کی۔ اگر میں یہ بات ڈاکٹر سے کہتا تو وہ ضرور تسلیم کر لیتا، کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے میرے ہاتھ کی گرفت نے اس کے ساتھی کی زبان باہر نکال دی اور اس کی آنکھیں آدھا انچ باہر لٹک گئی۔ سنا ڈاکٹر، ماں مر گئی۔ تم نے اس کا علاج نہیں کیا اور اب ساری دنیا کو مرنا چاہیے۔ پوچھو کیسے؟ میں نے کہا اور ڈاکٹر کی زبان سے بے اختیار نکل گیا کیسے؟ حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کچھ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے وہ میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے اس نے وہی کہا جو میں نے پوچھا۔ تب میں نے آگے بڑھ کر اس کی گردن بھی دبوچ لی۔ ایسے لوگ میرے بدن پر جو کچھ ان کے ہاتھوں میں تھا مار رہے تھے، کرسیاں، لکڑیاں، آرائشی سامان، لیکن ڈاکٹر کو اب کون بچا سکتا تھا؟ میں نے اسے اس کی غلطی کا معاوضہ کرنے کے لیے ماں کے پاس بھیج دیا۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا، مجسٹریٹ نے سزائے موت سنا دی، لیکن اتنی جلدی مرنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ وہ لوگ فیصلہ سن کر مجھے جیل لے جانے لگے تو میں نے اس میں سے 3 کو قتل کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد میں وہاں نہیں رکا کیونکہ جانتا تھا کہ وہاں کی پولیس میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری دوسری منزل افغانستان تھی، لیکن مجھے یہ جگہ پسند نہیں آئی اور میں افغانستان سے ہندوستان آ گیا اور وہاں 1 سال گزار دیا۔ پھر جب خیال آیا کہ میں نے اس دوران ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے سوا کچھ نہیں کیا تو میں نے کچھ فیصلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بار پھر ایک فرعون میرے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا نام راج مہر تھا، ایک جاگیردار جو اپنی جاگیر میں رہنے والوں کو کھیت کھلیان سمجھتا تھا۔ میں نے اس کو کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور ساتھ ہی اس کے ایک بیٹے کو بھی جو اس کا دست راست تھا، لیکن اس کمبخت کا ایک دست نہیں تھا، الٹے سیدھے بے شمار ہاتھ تھے۔ گولی نہ چلتی اور میری ٹانگ میں نہ لگتی تو میں صاف نکل گیا تھا، لیکن ایک ٹانگ سے بھاگنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا، اس لیے پکڑا گیا اور رام پرساد مجسٹریٹ صاحب نے یہاں بھی وہی موت کا فیصلہ سنا دیا۔ یہ میری دوسری سزائے موت تھی، لیکن اصل موت ان 5 سنتریوں کی آئی جو میری کال کوٹری کے نگران تھے۔ قیدیوں کے ارد گرد ایک گروہ نے جس کا سرغنہ بلونت سنگھ تھا، فرار کے منصوبے میں مجھے بھی شریک کر لیا، کیونکہ میں آہنی سلاخوں والی کھڑکیوں کو چوکھٹ سمیت دیوار سے نکال لینے میں کوئی وقت نہیں محسوس کرتا تھا اور فرار کا سب سے قیمتی مددگار میں ہی تھا۔ 5 سنتریوں کو میں نے اس طرح ہلاک کر دیا جیسے لکڑیاں کاٹی جاتی ہے۔ ٹھاکر بلونت سنگھ نے خوش ہو کر مجھے ہندوستان سے نکال کر یورپ پہنچا دیا۔ تیسری سزائے موت مجھے ایک یورپی ملک میں ملی تھی، لیکن پھر اسے سزائے قید میں تبدیل کر دیا گیا اور 3 سال میں نے ایک یورپین جیل میں گزارے۔ یہ کوئی جیل تھی، نہ مار، نہ پیٹ، نہ دھول دھپا، ایک سے ایک شریف قاتل، ایک سے ایک معصوم ڈاکو۔ یوں لگتا تھا یہاں جرم بھی شرافت سے ہوتا ہے۔ دل نہ لگا تو بھاگ نکلا اور امریکہ پہنچ گیا۔ انہوں نے چالاکی سے مجھے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں خاک چھاننی پڑی۔ شاید یہ لوگ ایک قیدی کو دنیا دکھا رہے تھے۔ اصلی کہانی اس سفر سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ میری موت کی کہانی ہے۔ اس کیس میں مر گیا تھا۔ اور کیا، جب کسی انسان کا عہد مر جائے، جب اس کی زندگی کا مقصد مر جائے، پھر وہ اپنے آپ کو زندہ کہنے کا حق نہیں رکھتا۔ اس لڑکی نے مجھے قتل کر دیا جس کا نام الزبتھ تھا۔ آپ یقین کریں گے کہ 13 سال کی یہ معصوم سی لڑکی ایک وحشی انسان کی قاتل تھی۔ میں سمندری جہاز سے لمبے سفر کرتا تھا، وہ ایک یورپی کمپنی کا جہاز تھا۔ مجھے بھی جیٹی پہنچا دیا گیا تھا۔ وہاں عجیب ہنگامہ برپا تھا۔ سینکڑوں مسافر جو جہاز پر سوار ہونے والے تھے میری طرح قیدی نہ تھے، اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں سے رخصتی سلام کر رہے تھے۔ کلیوں کی بھاگ دوڑ، موٹروں کے بجتے ہوئے ہارن، سامان کی ریل پیل اور ایک دوسرے کو پکارنے کی مسلسل آوازیں، بڑا دلچسپ منظر تھا۔ انہی میں مسٹر چارلس کا خاندان بھی شامل تھا۔
جو اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ جہاز بے حد خوبصورت تھا، لیکن قیدیوں کو اس کے سب سے بدصورت حصے میں جگہ دی گئی تھی۔ میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے جو سفر کر رہے تھے، لیکن جہاز جو آگے بڑھتا گیا موسم خراب ہوتا گیا، اور اس وقت جہاز کے سفر کو 24 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ طوفان نے آ لیا۔ آسمان پر سیاہ گھٹائیں چھا گئی اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ مسافروں میں ہلچل مچ گئی تھی، ہر شخص بارش سے پناہ حاصل کرنے کے لیے بھاگتا پھر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سمندر میں اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگی اور جہاز ان کے نرغے میں ہچکولے کھانے لگا۔ زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ بارش کے تھپیڑے پوری قوت سے بند کھڑکیوں اور آہنی دروازوں سے ٹکرا رہے تھے۔ طوفان بڑھتا گیا، ہر چیز ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ دفعتاً ایک شور کی آواز ابھری اور پھر آوازیں بلند ہوتی گئی۔ ان میں آگ آگ کی آوازیں بلند تھیں۔ تمام قیدی گھبرا کر کھڑے ہو گئے، ان کے چہرے بدحواس ہو گئے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قیدیوں کا ایک محافظ اندر گھس آیا اور چابیوں کا ایک گچھا قیدیوں کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، جہاز میں آگ لگ گئی ہے، تم لوگ اپنی جان بچانے کے لیے آزاد ہو، جس طرح بھی ہو سکے۔ وہ بات پوری کیے بغیر بھاگ گیا اور قیدیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ باہر نکلنے والا آخری قیدی میں تھا، لیکن باہر نکلتے ہی یوں لگا جسے جہنم میں آ گیا ہوں۔ سمندر کے سینے پر جہاز ایک مشال کی طرح روشن تھا۔ مسافروں میں افراتفری تھی، بڑے انوکھے مناظر دیکھنے میں آ رہے تھے۔ عورتوں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ میں ان تمام مناظر کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا، تبھی میری نگاہ ایک بچی پر پڑی۔ 12-13 سال عمر تھی، خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور میں مر گیا۔ ہاں، میں اسی وقت مر گیا۔ ان آنسوؤں نے میری زندگی بدل دی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان آنسوؤں پر پیار آ گیا۔ میرے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ انکل، میری مما، میرے ڈیڈی، اس نے ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ مر گئے وہ، اس نے 2 لاشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور جو ایک بڑے ستون کے نیچے دبی پڑی تھی۔ میں انہیں زندگی نہیں دے سکتا تھا، لیکن الزبتھ کی زندگی بچانی ضروری تھی۔ اب میری ذمہ داری تھی اور میں اس کے لیے سرگردہ ہو گیا۔ میں نے اپنی قوت بازو سے ایک چھوٹی کشتی حاصل کی اور 70 دن سمندر کے سینے پر گزارے۔ تب ہمیں زمین نظر آئی، ایک انوکھی سرزمین جس پر قدم رکھتے ہی احساس ہو گیا کہ ہم آسٹریلیا میں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ ہم یہاں سے آگے بڑھیں، لیکن الزبتھ یہاں آ کر خوش تھی۔ اس کی آنکھوں میں میری محبت نے زندگی کی نئی جوت جگا دی تھی۔ وہ بڑے پیار سے مجھے انکل کہتی تھی، اور میں اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچ کر ضرور رہ جاتا تھا کہ میں وہ نہ رہا تھا جو تھا۔ راستے بے حد دشوار گزار تھے، ہمیں ایک خوفناک پلسرات طے کرنا تھا جسے عبور کرنا انسانوں کے بس کی بات نہ تھی، لیکن میری ہمت نہ ٹوٹی۔ میں الزبتھ کے مہذب دنیا میں واپسی چاہتا تھا، ایک نئے انسان کی حیثیت سے، اور اسی لیے میں آگے بڑھ رہا تھا کہ نکلنے کا کوئی راستہ ملے۔ ہم آگے بڑھتے رہے، خوفناک مناظر ہمارے اطراف بکھرے پڑے تھے۔ سرزمین آسٹریلیا بے حد حسین تھی، لیکن اس حسن میں وحشت تھی، درندے، زہریلے جانور اور نہ جانے کیا کیا۔ ایک دلدلی خطے کو عبور کر کے ہم ایک حسین وادی میں آ گئے، جس کے سرے پر ایک ندی بہتی نظر آ رہی تھی۔ انکل، پانی! الزبتھ بے اختیار چیخ اٹھی۔ میں نے دیکھ لیا ہے الزبتھ، آؤ، میں نے کہا، اور ہم ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ندی شفاف تھی، پانی میں اس کی پرچھائی نظر آ رہی تھی جس میں رنگین پتھر چمک رہے تھے۔ الزبتھ ندی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے پانی پیا، میں نے بھی پیاس بجھائی۔ بہت خوبصورت جگہ ہے انکل۔ ہاں، کیا میں نہا لوں؟ اس نے پوچھا۔ ضرور نہاؤ، میں اس طرف بیٹھا ہوں۔ میں نے کنارے کے ایک درخت کی طرف رخ بدلا، اشارہ کر کے کہا، اور الزبتھ پانی کی طرف بڑھ گئی۔ میرے دل میں الزبتھ کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس معصوم بچی نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا، اور اب میں اس کے مستقبل کے لیے فکر مند تھا۔ میری خواہش تھی کہ اسے مہذب دنیا میں لے جا کر ایک نئی زندگی دوں۔ الزبتھ کسی سنہری مچھلی کی طرح ندی کے شفاف پانی میں مچلتی رہی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے ہوتا تھا۔ اس کے حسین بال کھل گئے تھے اور پانی میں لہرا رہے تھے۔ اس دوران ایک دفعہ بھی ذہن کنارے کی طرف نہیں گیا تھا، کوئی احساس نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی،
لیکن یوں ہی بے مقصد میں نے پانی میں نگاہیں ڈالی تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ کچھ سائے لہروں پر رقصا ہے۔ میں بے اختیار چونک پڑا تھا۔ تب میں نے کنارے کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہاں بے پناہ افراد تھے جن کے جسم قوت و توانائی سے بھرپور، سیاہ اور چمکدار تھے۔ ان کی تعداد بے پناہ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے دبے ہوئے تھے۔ سیاہ چہروں پر سفید آنکھیں بڑی خونخوار لگ رہی تھی۔ جسم پر برائے نام لباس تھے۔ وہ ندی کے کنارے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر ندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا اور پھر مجھے ہنسی آ گئی۔ کنارہ بھی انہی سیاہ فاموں سے بھرا ہوا تھا، گویا انہوں نے ہمیں دونوں طرف سے گھیر لیا تھا۔ الزبتھ کی نگاہ ابھی ان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ اب ندی کی شفاف تہہ میں سے خوبصورت پتھر تلاش کر رہی تھی۔ کئی پتھر اس کی مٹھی میں دبے ہوئے تھے۔ پانی اتنا پرسکون اور آہستہ آہستہ بہنے والا تھا کہ بدن کی قوت صرف نہیں کرنی پڑتی تھی، جس کی بنا پر الزبتھ کا دل شاید پانی سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے الزبتھ کو آواز دی اور وہ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ کیا بات ہے انکل؟ کنارے کی جانب دیکھو، میں نے بھاری لہجے میں کہا اور الزبتھ نے کنارے کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کی ہنسی کافر ہو گئی اور چہرے پر کسی قدر و دہشت کے آثار نظر آنے لگے۔ آہ انکل، یہ کالے کالے لوگ کون ہیں؟ کیا یہ بھوت ہے؟ اس نے خوفزدہ انداز میں سوال کیا اور جلدی سے میرے نزدیک پہنچ گئی۔ نہیں، انسان ہی ہے، لیکن آسٹریلیا کے اس علاقے کے باشندے ہیں اور ان کا رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو میں جانتی ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے وطن میں دیکھتے تھے، لیکن یہ انوکھے ہیں الزبتھ۔ ہاں انکل، بڑے خوفناک لگ رہے ہیں، لیکن یہ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں انکل؟ الزبتھ، ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ یہاں رکو، پہلے میں تمہارا لباس لے کر آتا ہوں۔ ارے ہاں انکل، میرے کپڑے، میرے کپڑے، الزبتھ نے دہشت زدہ لہجے میں کہا اور میں اس کے شانے تھپک کر آگے بڑھ گیا۔ جو میں کنارے کے نزدیک پہنچ رہا تھا، وہ لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ لباس کنارے کے نزدیک ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ لباس میں نے اٹھایا اور پلٹ پڑا۔ ان لوگوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تب میں الزبتھ کے نزدیک پہنچ گیا۔ لیکن انکل، میں یہاں پانی میں کپڑے کیسے پہنوں؟ جس طرح بھی ممکن ہو سکے الزبتھ، یہ لوگ کسی نیک ارادے سے نہیں آ رہے، میں نے کہا۔ کیا مطلب انکل؟ الزبتھ ہکلائی۔ تم لباس پہنو الزبتھ، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں نے کہا اور الزبتھ نے بمشکل تمام پانی کے اندر ہی لباس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ تب میں اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ لوگ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ ان کی نگاہیں ہم دونوں پر جمی ہوئی تھی، لیکن بڑا عجیب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی وحشیانہ کارروائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ تو تھا، ورنہ ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہو سکتا تھا؟ میں کنارے پر پہنچ گیا اور الزبتھ کو پشت پر کر لیا۔ ان میں سے ایک آدمی، جو کسی قدر چھوٹے قد کا تھا لیکن چوڑے بدن کا تھا، آگے بڑھایا۔ وہ اپنا نیزہ ہلا رہا تھا۔ میرے نزدیک پہنچ کر اس نے نیزہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا، سینے پر رکھا، ہلکی سی گردن جھکائی اور پھر سیدھا ہو گیا، گویا ان لوگوں کا یہ جارحانہ عمل نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ چند لمحات وہ میری جانب دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر احترام کا تاثر تھا۔ پھر آہستہ سے بڑبڑایا، ناقابل عبور راستوں سے آنے والے سردار گروجن نے اپنے علم و عقل سے تجھے ناقابل عبور پل طے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، جس پر سے گزرنے کا تصور صرف دیوی دیوتا کر سکتے تھے، اور عام لوگ اس کے نزدیک جانے کی ہمت بھی نہیں کرتے ہیں۔ سردار نے کہا، اور اس نوجوان کو لے کر آؤ، لیکن اس کی عزت و احترام میں فرق نہ ہو۔ ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو میرے بارے میں اطلاع دی اور وہ سب میرے آگے پیچھے جمع ہونے لگے۔ جو ندی کے دوسرے کنارے پر تھے، وہ پانی سے گزر کر اس کنارے پر پہنچنے لگے جہاں ہم لوگ موجود تھے۔ ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے والا اور بلا شبہ دلکش ترین راستہ تھا۔ ایک پگ ڈنڈی تھی جو نہ جانے کس جانب جاتی تھی۔ ہم اس کے آگے بڑھتے گئے۔
سیاہ فاموں کی ٹولیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی تھی، وہ ہر طرف سے سفر کر رہے تھے اور آخر کار ہم اس بڑے پہاڑی ٹیلے تک پہنچ گئے جس کے عقب میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ کیا تھا، لیکن جب میں نے اس سے گزر کر دیکھا تو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الشان بستی نظر آئی، تاحد نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھاس کے بنے ہوئے جھوپڑے جن کی دیواروں میں پتھر بھی تھے اور دور دور تک بکھرے ہوئے لوگ بھی تھے، اور ان کے درمیان حسین سبزہ زار پھیلے ہوئے تھے۔ کھیتی باڑی وغیرہ کا شاید کوئی تصور نہیں تھا، نہ جانے وقت گزارنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ایک بڑے سے جھوپڑے میں ہم دونوں کو پہنچا دیا گیا اور اسی شخص نے جس نے پہلی بار مجھ سے گفتگو کی تھی جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آرام کروں۔ الزبتھ ان لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے خوفزدہ تھی اور جھوپڑے میں پہنچ کر بھی اس کے چہرے پر دہشت کے آثار تھے۔ تب میں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے الزبتھ، کیا تم خوف محسوس کر رہی ہو؟ انکل، یہ لوگ تو بڑے وحشی معلوم ہو رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کے رنگ ان جیسے ضرور ہے لیکن حلیہ ان جیسا نہیں۔ یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟ ان کا مقصد کچھ بھی ہو الزبتھ، تمہیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ یہ لوگ میری موجودگی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میں نے اسے دلاسا دیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ کیا ہوگا اس کے آگے، الزبتھ اور اس کے انکل کیسے بچیں گے اس خوف سے، اور یہ کیا چاہتا ہے آصف کے پاس، یہ کس مدد کے لیے آیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔